बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्रेक न्यूज और मैं अहमद रिजवान कामियाना। नाज़रीन, आलमी मालियाती फंड स्टाफ लेवल मुआहदे के हवाले से जारी मुज़ाकरात से कुछ ही देर पहले वज़ीर खजाना औरंगजेब ने अमरीकी और चीनी सफीरों से अलग अलग मुलाकातें की, जिनका मकसद IMF फंड्स के लिए अमरीकी हिमायत और CPEC मंसूबों को जारी रखने के लिए चीनी हिमायत का हसूल था। पाकिस्तान और IMF के माबैन इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। फ्रीकैन ने मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज पर इत्तेफाक राय पैदा कर लिया, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान आज IMF की तरफ से मुतवक्के है। एक वसी तर इत्तेफाक राय के तहत पाकिस्तान और IMF ने इत्तेफाक किया है कि परचून फरोशी की स्कीम का मौजूदा माली साल के दौरान ही ऐलान किया जाएगा। परचून फरोशों के लिए आसान रजिस्ट्रेशन स्कीम वजीर खजाना की रस्मी मंजूरी के बाद शुरू होगी, लेकिन इस पर टैक्स वसूली आइंदा माली साल यानी 1 जुलाई 2024 से शुरू होगी। अमरीकी और चीनी सफीरों के हवाले से बताया गया है कि ये सबसे ज्यादा पेचीदा मामला है, क्योंकि IMF पाकिस्तानी हुक्काम के सामने ऐसी शराइत रख रहा है जिससे CPEC के रास्ते में रुकावटें खड़ी हो रही हैं। मिसाल के तौर पर चीनी IPPs गर्दशी कर्जे के हवाले से बकाया जात के असूल के लिए कोशिशें कर रही है, जो अब 500 अरब रुपए से बढ़ चुके हैं। हुकूमत ने इस मद में 48 अरब रुपए मुख्तस किए हैं, जबकि IMF प्रोग्राम के तहत ज़िमनी ग्रांट्स पर पाबंदी है। अब नाज़रीन, दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो IMF के स्टैंड बाय एग्रीमेंट प्रोग्राम के खत्म होने का इंतजार किया जाए, या फिर चीनी बैंक से फाइनेंसिंग हासिल करके चीनी IPPs को दे दी जाए। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे सवाल ये है कि पैबंदकारी का ये अमल कब तक चलेगा। पहले चीनी IPPs को अदायगी के लिए जो रिवॉल्विंग फंड बनाया गया था वो माजी में रिवॉल्व नहीं कर पाया। पाकिस्तान और IMF से मुज़ाकरात को मुकम्मल कर लिए गए और इसका इम्कान ये है कि स्टाफ लेवल पर इत्तेफाक राय हो जाए, ताकि 3 अरब डॉलर्स के स्टैंड बाय प्रोग्राम की आखिरी किस्त का इजरा हो सके, और इस सिलसिले में ऐलान आज होने का इम्कान भी है। तवानाई के शोबे का गर्दशी कर्ज सबसे बड़ा मसला बन चुका है, और इसमें अब आजाद जम्मू कश्मीर के टैरिफ के हल ना होने का मामला भी शामिल है, जिसकी वजह से गर्दशी कर्ज 58 अरब रुपए तक बढ़ गया है। नाज़रीन, मजमूई गर्दशी कर्ज जो जून 2023 तक 23 अरब रुपए पहुंच चुका था, और अब दिसंबर 2023 के आखिर तक इसमें 378 अरब रुपए का मजीद इजाफा हो चुका था। इस तरह बिजली के शोबे का मजमूई गर्दशी कर्ज 27 अरब रुपए तक पहुंच गया है। वजारत खजाना की जानिब से जारी सरकारी बयान के मुताबिक वजीर खजाना ने फाइनेंसिंग डिवीजन में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात की, जिसमें बाहमी तावन और बाहमी मुफादात से मुतालिक मामलात ज़ेर बहस आए। मोहम्मद औरंगजेब ने इस मौके पर उन्हें बताया कि नई हुकूमत इक्तिसादी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और मुल्क में मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म भी है। उन्होंने मजीद हुकूमत के इस अज़्म का इरादा किया कि जो मौजूदा IMF प्रोग्राम की तकमील के लिए रखती है और इन इक्तिसादी इस्लाहात के अमल को जारी रखने का ख्वाहिशमंद भी है। नाज़रीन, इस पर मैं बात करूंगा इलियास मजीद साहब से, जो बड़ी माहिराना निगाह रखते हैं CPEC के हवाले से, सीनियर तज्जियाकार है, और उनके साथ मुनीर भट्टी जो सीनियर तज्जियाकार है और माहिर कानून भी है। वेलकम टू द शो। सबसे पहले इलियास मजीद शेख साहब, आपसे मैं प्रोग्राम का आगाज करूंगा। एक, आप तो बड़ी माहिराना राय भी रखते हैं और अभी हाल ही में आप UK अमेरिका का एक लंबा दौरा करके भी वतन वापस लौटे हैं, और मैं ये जानता हूँ इस वक्त आप गाड़ी में हैं और इस वक्त आप CPEC पे ही मौजूद हैं, जो आप कराची की जाना बढ़ रहे हैं, और मैंने आपको तंग किया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मुझे कीमती वक्त से वक्त दिया। ये बताइएगा कि आलमी मालियाती फंड से स्टाफ लेवल मुआहदे के हवाले से जारी मुज़ाकरात से कुछ देर पहले वजीर खजाना औरंगजेब ने अमरीकी और चीनी सफीरों से अलग अलग मुलाकातें की हैं, जिनका मकसद IMF फंड्स के लिए अमरीकी हमायत और CPEC मंसूबों को जारी रखने के लिए चीनी हिमायत का भी असूल था। इस हवाले से क्या कहेंगे? शुक्रिया। शेख साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। शेख साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है कि आपकी कॉल जो डिस्कनेक्ट हो गई है। मेरे प्रोड्यूसर साहब को दोबारा कॉल मिलाते हैं।
تو منیر بھٹی صاحب میں آپ سے یہی سوال میں اب آپ کی جانب لے کر آتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے بتائیے کہ یہ جو اس وقت عالمی مالیاتی فنڈ سے اسٹاف لیول معاہدے کے حوالے سے جاری مذاکرات سے کچھ دیر پہلے وزیر خزانہ اورنگزیب امریکی اور چینی سفیروں سے الگ الگ ملاقاتیں کر رہے ہیں، جن کا مقصد ہے کہ آئی ایم ایف فنڈز کے لیے امریکی حمایت اور سی پیک منصوبوں کو جاری رکھنے کے لیے چین سے جو ہے وہ بھی حمایت جو ہے وہ حاصل کر لی جائے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ چین اس حوالے سے پاکستان کی حمایت کرنے کے لیے میدان میں آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ چین نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے، برے حالات میں کبھی وقت تھا کہ پاکستان چین کی حمایت کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور آج چین نے پاکستان کی مدد کی ہے اور مدد کرنے کے لیے تیار ہے، اور سی پیک منصوبہ جو ہے وہ پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ رہی آئی ایم ایف کی بات کہ آئی ایم ایف کے امریکی وزیر نے ہمارے صدر پاکستان اور وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے، اور وہ ان کی کوشش ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کے قرضہ ہے یہ آسان طریقے سے پاکستان کو دیا جائے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا قرضہ امریکہ سے ہمیں کوئی کسی قسم کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکہ نے کبھی بھی پاکستان کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں کیا اور اپنے مفادات کو مد نظر رکھتا ہے امریکہ، اور امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو دبایا جائے اور اس طریقے سے قرضہ دیا جائے، اتنی کڑی شرائط رکھی جائیں کہ تاکہ پاکستان کے لیے پاکستان کو مجبور کر دیا جائے کسی بات منوانے کے۔ وہ تو مجبور ہم ہو چکے ہیں، 1947 سے آج تک 2024 آ گیا ہے۔ بٹ صاحب آپ دیکھ رہے ہیں ہم ہر امریکہ کی بات ماننے پر مجبور ہیں۔ اس طرح ہم خطے کی بات کرتے ہیں، بنگلہ دیش کی بات کر لیں، سری لنکا کی بات کر لیں، افغانستان کی بات کر لیں، انڈیا کی بات کر لیں، ایران کی بات کر لیں، سب سے مہنگی بجلی کا جو ٹیرف ہے وہ اس وقت پاکستان میں ہے، اور سب سے کم جو پر ہیڈ آپ انکم آپ کی ہے تو وہ بھی آپ کی اس خطے میں سب سے کم ہے، انکم بھی سب سے کم ہے، اور بجلی بھی یہاں پہ بجلی کا ٹیرف جو ہے وہ سب سے مہنگا ہے، تقریباً 67 روپیز کا ایک یونٹ اس وقت ہم استعمال کر رہے ہیں، اور یہی آپ کو ایک یونٹ انڈیا میں صرف 4 روپے کا ملتا ہے، اور وہاں پہ کسانوں کو بجلی فری ہے، اور ہمارے یہاں کسانوں کے جو ٹیرف ہے وہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے کہ ہم اس کو کمرشل زون میں لے جاتے ہیں اور اس کو اور بڑھا کے کرتے ہیں۔ جب کسان جی کو ہم بالکل جو ٹیرف جو ہے وہ بالکل اور بڑھا کر پیش کریں گے تو ہم یہ کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں گندم، چاول، گنا، یہ جو فصلیں ہیں یہ ہمیں سستی مارکیٹ میں آئے، یہ سبزیاں سستی مارکیٹ میں آئے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی قسم کی توقع ان حکمرانوں سے رکھنا، حکمرانوں کو اس ملک سے کیا واسطہ، کیا تعلق، وہ تو اب صرف حکمرانی کے لیے آتے ہیں، اپنے مزے کے لیے آتے ہیں، اپنے مزے کیے اور اس کے بعد بیرون ملک بھاگ گئے۔ تو یہ تو اس غریب آدمی کے بارے میں انہیں سوچنے کی مہلت ہی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ٹائم ہی نہیں دیتا انہیں، نہ ان کی خواہش ہے کہ غریب آدمی کے بارے سوچیں۔ اگر آئی ایم ایف کی جو اس کا قرضہ لینا ہے اس کے لیے جو شرائط اتنی سخت رکھی گئی ہیں چھوٹے سے قرضے کے لیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ہمارے حکمران جو نا وہ صرف 6 مہینے کے لیے اپنی مراعات نہ لیں، اپنے پانی بجلی کے بل پے کریں، اور اپنی جو سہولیات ہیں جیسے جو ہمارے ایم پی ایم این اے سینیٹر حضرات ہیں انہیں اپنا ٹکٹ دیے جاتے ہیں ہوائی جہاز کے، انہیں ہوٹلوں کی سہولیات دی جاتی ہیں، بیرون ملک دورے کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں سرکاری خرچے پہ۔ اگر یہ تمام کچھ بچا کے اپنی غریب عوام کے لیے، اپنے غریب ملک کے لیے، جس ملک میں لوگوں سے فیسیں ادا نہیں ہوتی، جس ملک میں 5، 6، 10 روپے یونٹ کے حساب سے بڑھ جاتا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید پاکستان دنیا میں واحد ملک ہے جس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا ہوتا ہو، کیونکہ نہ ہمارے حکمران اچھے ہیں، اور آپ حکمرانوں کی حالت آپ دیکھ لیں کہ کچھ لوگوں کو وہاں سے لا کے جو پاکستانی بھی نہیں ہے وہ پاکستان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، تو وہ کیا پورے پاکستان میں کوئی پڑھا لکھا بندہ نہیں ملتا آپ کو؟ سر آپ نے وزیر خزانہ جو ہے وہ آج 2024 میں امپورٹ کیا ہے، اور ایک دور تھا آپ نے وزیر اعظم بھی امپورٹ کیا تھا، ایٹ دیٹ ٹائم جو آپ کے وزیر اعظم تھے وہ بھی پاکستانی نہیں تھے، اور آج جو آپ کے پاکستان کے ہمارے جو وزیر خزانہ ہے وہ بھی پاکستانی نہیں ہے۔ اب ان کو نیشنلٹی دینی ہے، پاکستانی بنانا ہے، وزیر ہم نے پہلے بنا دیا ہے، پاکستانی وہ بعد میں بنیں گے۔ ایسی صورتحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان 25 کروڑ عوام میں ایسا ٹیلنٹ موجود ہی نہیں ہے جو کہ پاکستانی اکانومی کو آگے سنبھال سکے، تو بدقسمتی ہے یہ ہماری۔ پاکستان میں ٹیلنٹ بہت موجود ہے، بہت تجربہ کار لوگ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں اور پاکستان میں ہیں،
بٹ صاحب پاکستان کے اس لیے کے لیے کام کرنے دیکھنے کے والی آنکھ بھی تو ہونی چاہیے نا. وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں کہ سر وہ کمہار نہ نے لال لبیا تو انہیں اپنے کھوتے کے گلے میں چھپاتا سی. نہ ان کے آنکھ ہیں نہ ان کی نہ ان کے کان ہیں. ان کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ باہر سے جو آرڈر ملتا ہے تو اس یہ حضور کہہ کے یہ پورا کرتے ہیں. اپنے ملک کے بارے میں اپنے اخراجات کم نہیں کرتے. عوام پہ یہ دیکھیں کہ ابا جی کی تصویر لگا کے آٹا دے رہے. بھائی ابا جی کا کیا اس سے ہے؟ ابا جی کی تصویریں جیل میں جا کے چچا اور ابا کی تصویریں لگا کے جناب علی جیل میں ملاقات اور پھر پتہ نہیں کیا کیا کرتے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ابا جی کا کیا کردار اس ملک میں وہ کیا کر رہا ہے. ہم نے صرف شوبدہ بازی دکھائی ہے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. آپ کسی کے گھر میں دستک دیتے ہیں اور وہاں پہ پہلے کیمرہ ہوتا ہے اور آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اوکے بٹ صاحب ایک گور یور پوائنٹ. شیخ صاحب آپ میرے ساتھ لائن پہ ہیں؟ جی جی شیخ صاحب آپ جو ہے وہ ایک تو معیشت پر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں اور دوسرا سی پیک کے حوالے سے آپ کا بہت زیادہ تجربہ ہے اور حال ہی میں آپ جو ہے وہ امریکہ اور یوکے کے دورے بھی مکمل کر کے آئے ہیں. جی جی شیخ صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میں یہ جو میرے یہ صاحب باتیں کی انہوں نے بالکل صحیح باتیں کی ہیں. ہمیں یہ جو فیسلٹی بالکل آ رہی ہے جی جی جو یہ سہولتیں لے رہے ہیں حکومت طبقہ ان کو نہیں لینی چاہیے. ان کو سب سہولتیں وڈرا کر لینی چاہیے. اور اس وقت جو صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونا چاہیے. ایک ہی جگہ ہمارا موقف ہونا چاہیے کہ ملک کی سیونگ کرنی ہے. ملک کو ترقی کیسے کرنی ہے وہ اکانومی کے ذریعے. کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے بزنس کمیونٹی کو ہمیشہ سائڈ پہ رکھا ہے. بزنس کمیونٹی کو کبھی ہم یہ نہیں دی. آج 76 سالوں میں کبھی بزنس کے اوپر نہیں سوچا اور ہمیشہ بزنس مین کو وزن کر کے پیش کیا گیا ہے. بھائی بزنس مین کو تمام دنیا کے ملک ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں. یہ ملک انہوں نے اسپیشل ڈیسک لگائے ہوئے ہیں باہر کی گورنمنٹوں نے کہ اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آئیں کریں. ان کا جو ہمارے یہاں جو افسر شاہی ہے سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے. یہ اپنی سہولتیں لیتی ہے لیکن یہ نہیں دیکھتی کہ ہم تنخواہ کہاں سے لے رہے ہیں. بیسک مسئلہ یہی ہے کہ آپ بزنس کمیونٹی کو اعتماد میں لیں اور بزنس کمیونٹی کو اعتماد میں لے کے آپ لگتا ہے شیخ صاحب جو ہے وہ پرابلم آ رہی ہے. اچھا رضوان صاحب جی 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 کہ ابھی ہمیں جو معاشی صورتحال کے اوپر انقلابی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی. انقلابی تبدیلیاں ہوں گی تو ہمارا ملک بہت زرخیز ہے. یہ خالی سی پیک نہ صرف ملک کا قرضہ اتار دے گا بلکہ یہ ملک کو ترقی کی طرف گامزن کر دے گا. شیخ صاحب آپ سی پیک اور سی پیک کے حوالے سے کافی دسترس ہے آپ کے پاس. میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ایک طرف اگر ہم امریکہ کو دیکھتے ہیں تو وہ سی پیک کی ہمیں مخالفت کرتا ہوا نظر آتا ہے. دوسری طرف اگر امریکی اور چینی سفیروں کے حوالے سے جو آج بتایا گیا ہے وہ یہ کہ سب سے جو پیچیدہ معاملہ ہے آئی ایم ایف پاکستانی حکام کے سامنے ایسی شرائط رکھ رہا ہے جس سے سی پیک کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہیں. تو یہ امریکہ کیوں نہیں چاہتا کہ یہ سی پیک جو ہے وہ مکمل ہو اور اس سے پاکستان جو ہے وہ استفادہ کرے؟ یہ ہم نے بڑی انٹرسٹنگ مجھ سے بات کی. وہ نہیں چاہتا, امریکہ نہیں چاہتا کہ ہم ترقی کریں, ہم آگے نکلیں. ہم ایٹمی پاور ہیں, اوپر سے ہماری جو آرمی سب بڑی فوج ہے, وہ یہ نہیں چاہتا ہم اپنے پاؤں میں کھڑا ہو جائیں. وہ نہیں چاہتا کہ ہم ترقی کریں. وہ رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے. وہ آئی ایم ایف کے ذریعے ہمیں کنٹرول کرتا ہے, سخت شرطیں رکھتا ہے. اس والے سے آپ اس کو بھول جائیں کہ وہ ہماری ترقی میں خوش ہوگا. چائنا ایک ہمیں اچھا ہمدرد ملا ہوا ہے جس کی پالیسی یہ ہے کہ کسی ملک کا مداخلہ نہیں کرتا. لیکن شیخ صاحب ہماری بات قسمتی ہے کہ ہم جو ہے وہ قرض لے کے ملک چلاتے ہیں. قرض ہمیں چاہیے ہوتا ہے آئی ایم ایف سے. آئی ایم ایف کا جو ادارہ ہے وہ ایک امریکن ادارہ ہے. اب وہ یقیناً آئی ایم ایف وہی کہتا ہے جو پیچھے سے امریکن پالیسیز پاکستان کے لیے ہوتی ہیں تو امریکہ نے تو وہی کام کرنا ہوتا ہے. اب دوسری طرف وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ ایک طرح سے چین جو ہے وہ یقین کا اس وقت ابھر کے سامنے آ رہا ہے اور امریکہ کے بالکل مد مقابل کھڑا ہوا ہے. اور آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو, اس قرض کی جو دلدل ہے اس سے باہر نکلے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیے سی پیک مکمل ہونے کی جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو رہی
ہو جاتی ہے اگر، تو سی پیک سے پاکستانی قوم کو کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، سی پیک چلنے سے پاکستان کو سالانہ اربوں ڈالر کرائے کی شکل میں ملے گا. ٹھیک ہے، ملک میں بے روزگاری ختم ہوگی. ٹھیک ہے، ایک نئی منڈیاں کھلیں گی. اور پاکستان کا ہم پاکستان کے جو ہمارے بہت کہہ لیں گے اس وقت ہم غربت کے نیچے آ چکے ہیں کروڑوں کی آبادی، وہ اپنے پاؤں میں کھڑی ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، سی پیک کے بغیر اس وقت گزارا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے. اور اس وقت گورنمنٹ کو محب وطن جو ہیں ان کو یہ بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا. امریکہ کے انڈر پریشر سے باہر نکلنا پڑے گا اور چائنا کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا اگر انہوں نے ترقی کرنی ہے. ادروائز ان کی ترقی خود یہ نہیں چاہتی سپر پاور کہ امریکہ ترقی پاکستان ترقی کرے. ٹھیک ہے، پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، یہ پاسبل نہیں ہے، صحیح وہ ہے. نہیں کرنا چاہے گا. منیر بھٹی صاحب آپ یہ بھی بتائیے گا کہ آج یہ بھی اتفاق رائے کیا گیا کہ پاکستان اور آئی ایف نے کہا ہے کہ جو پرچون فروشی کی اسکیم کا موجودہ پلان ہے مالی سال کے دوران، اس کا اعلان ایک تو اسی سال کر دیا جائے گا. دوسرا پرچون فروشی کے لیے آسان رجسٹریشن اسکیم وزیر خزانہ رسمی منظوری کے بعد شروع کرے گا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں پرچون فروش ہیں، آپ ان کو بھی یہ ٹیکس نیٹ میں لانے کا ایک سلسلہ ہے؟ جی بالکل اسی طرح ہی ہے. وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کا سوری ٹیکس کا جو ٹرینڈ ہے نا وہ پاکستان میں دینے کا نہیں ہے. جی بھٹی صاحب آپ اپنی بات مکمل کیجئے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف نہیں چاہتا کہ غریبوں پہ کوئی رعایت کی جائے. وہ چاہتے ہیں کہ بجلی مہنگی کی جائے اور گیس مہنگی کی جائے اور پیٹرول مہنگا کیا جائے تاکہ غریب آدمی کی چیخیں نکلیں. وہ یہ چیزیں الگ پہلے بات نکل ہے چکی ہیں اور جون میں پھر جو ہے وہ ₹5.25 جو ہے وہ پھر بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے. اب رضوان صاحب میں تھوڑا بولنا چاہوں گا. جی شیخ صاحب میں اس کے بعد میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں. شیخ صاحب بھٹ صاحب جواب دے لیں پھر میں آپ کی باری آئے گی. ٹھیک ہے، اوکے جی سر دیکھیے ہمارے ملک میں ہماری اپنی بھی بیڈ لک یہ ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ ٹیکس نہیں دیتے. ہاں جی بڑے ایسا ہی ہے. لوگ ٹیکس نہیں دیتے. غریب آدمی ٹیکس دیتا ہے. یہ پرچون فروش جو ہے نا یہ ٹیکس دیتا ہے. یہ ٹیکس دیتا ہے اس طرح دیتا ہے کہ ہم صابن لینے جاتے ہیں اس پہ ٹیکس ہے، ہم نہیں لینے جاتے ہیں اس پہ ٹیکس ہے، ہم چینی لینے جانے ہیں اس پہ ٹیکس ہے، یا کوئی بھی گراسری کی کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس پہ ہم ٹیکس دیتے ہیں. ٹیکس نہیں دیتا تو بڑا آدمی نہیں دیتا. ٹھیک ہے. بڑے آدمی کے لیے ان لوگوں نے کیا بڑے آدمی کے لیے انہوں نے کیا ایک بات کی ہے کہ جو ان کی گاڑیاں آتی ہیں ان کی پراپرٹی ہے، گاڑیاں پراپرٹی ہے. جب ایک بندے کے نام پہ پراپرٹی ہوتی نہیں وہ ٹیکس کیا دے. والی بات یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی بندہ ملازم ہے اس کے نام پہ 6 گاڑیاں تو کیوں ہے؟ یہ ہمارے فکر خرابی ہے. دوسرے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا. انہوں نے عوام کو اتنا تنگ کر دیا ہے اور ملکی حالات اتنے ابتر ہو گئے ہیں. کامیانہ صاحب کیا بتاؤں، ابھی گوادر میں ایک جی پی اے کمپلیکس ہے. گوادر میں جی پی اے کمپلیکس ہے، وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے. یہ تازہ ترین رپورٹ ہے. وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے اور پولیس والوں نے جوابی فائرنگ کی ہے اور مزید نفری طلب کر لی گئی ہے. وہاں کے حالات بہت کشیدہ ہیں. میں گوادر میں رہ کے آیا ہوں. گوادر ہیلو جی میں بات سن رہا ہوں آپ کی بھٹی میں صاحب. گوادر میں رہ کے آیا ہوں. گوادر کے لوگ بڑے پرامن ہیں. گوادر کے لوگ بڑے پرامن ہیں. اس کے گوادر کے تینوں طرف پانی ہے اور ایک طرف خشکی ہے. اور وہ جو دہشت گرد ہیں جو لوگ مطلب نہیں چاہتے کہ پاکستان میں حالات اچھے ہوں، یہ سی پیک آسانی سے چلے اور پورٹ پہ اچھی طرح کام ہو، اسی وجہ سے وہ مختلف طریقوں سے حملے کرتے ہیں. اور آج کا حملہ انتہائی مطلب ہے کہ شیم فل ہے ان کے لیے، دہشت گردوں کے لیے جو انہوں نے کیا. یہ دیکھیں ہمارے ملک کی حالات ایسے ہیں. ہمارے ملک کی حالات ایسے دوسروں کا. ٹھیک. شیخ صاحب مجھے بریک پر جانا ہے. بریک جانے سے پہلے ذرا آپ کمنٹ کر دیجئے گا کہ آپ پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں. اس وقت 2 آپشن پاکستان کے سامنے ہیں. نمبر 1 تو آئی ایم ایف کے جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ پروگرام کے ختم ہونے کا انتظار کیا جائے، یا پھر دوسرا یہ ہے کہ چینی بینک سے فائنانسنگ حاصل کر کے چینی آئی پی پیز کو دے دی جائے. تو آپ اس وقت جو آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے جو ہم نے جو سٹینڈ بائی قرض کی تیسری قسط کی ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس کو آپ کس نظر سے دیتے ہیں اور گوادر کے حوالے سے بھی ذرا ہمیں آگاہ کیجیے گا. دیکھیں جی بڑی سمپل سی بات ہے. کوئی سائنس نہیں ہے، کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. آپ 100 ٹیکس پیئر کو پکڑے جو ٹاپ بزنس مین ہیں، ٹھیک ہے. ٹاپ بزنس مینوں کے ساتھ مشاورت کریں
उनको कुछ कुछ इलाके दें लीज के ऊपर, नादिर एरिया दें, ग्वादर दें। जैसा मैं कहा कि हमारे पाकिस्तान में अल्लाह ने बहुत देर केस किया हुआ, बहुत तो ये शेख साहब ये इलेक्शन से पहले जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में आप लोगों को जो बिजनेसमैन है उसमें आप भी शामिल थे, आप लोगों को वहां पे बुलवाया था, तो उस वक्त आर्मी चीफ साहब ने क्या आपसे बात कही थी मईशत के हवाले से? यही बात हुई। आर्मी चीफ साहब ने प्रॉमिस किया था कि हम हर एक माह में एक मीटिंग बिजनेस कम्युनिटी के साथ क्या करेंगे, लेकिन 3-4 माह हो गए, कोई उसके बाद मीटिंग नहीं हुई। ये इस मुल्क की बदकिस्मती कह ले आप। मैंने यही तो आपसे पूछा था, क्योंकि जब आप मीटिंग से आए थे तो आप उसी दिन मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए थे और हमने इस पर डिस्कशन की कि बाकायदा एक सैर हासिल गुफ्तगू हुई थी, तो आपने उस वक्त भी यही कहा था कि महीने में एक बार उन्होंने ये कहा कि मीटिंग हुआ करेगी। तो फिर ये जो टॉप बिजनेसमैन 100 बिजनेसमैन है पाकिस्तानी, उनसे जो हर महीने की मुलाकात का सिलसिला जो है ये थम क्यों जाता, दरमियान में रुकावटें कौन सी हैं? मेरा ख्याल है जो अभी पीछे दिनों हमारे यहाँ फिफ्थ पिलर की तरफ से एक लेटर गया था आर्मी चीफ साहब को, ठीक है, उन्होंने उसके ऊपर एक उनकी मेहरबानी उन्होंने मीटिंग बुलाई कि बिजनेस कम्युनिटी के साथ मीटिंग होनी चाहिए। लेकिन बीच में कुछ ब्यूरोक्रेट बैठे हुए थे, उन्होंने कह दिया जी अभी कोई जरूरत नहीं है इनके साथ मीटिंग करने की, तो हमारी जो थी कह लें कि रिक्वेस्ट वो रिजेक्ट होगी इस बेस के ऊपर। मैं ये समझता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी ही इस मसले को निकाल सकती है, आपको खुद कफील बना सकती है, क्योंकि बिजनेसमैन एक दिन में नहीं बनता। आपने बैलेंस रखना हर शोबे में। मैं कहता हूँ 100 टॉप टैक्सपेयर पकड़े, जो आपका बिजनेस कम्युनिटी का हेड है, जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, वो जाहिर है कामयाब बिजनेसमैन है, ठीक है, मोहब्बे वतन में ये टैक्स भी दे रहा है। अब उनके साथ मुशावरत करें, आपको कुछ सालों में ये निकाल देगा IMF के कैद से निकल आएंगे आप, ठीक है। यही चीजें हैं जो नहीं होने दे रही सुपर पावर, हमें कमजोर कर रही है। तो ये नुक्ता जो आप हमें बता रहे हैं शेख साहब, ये आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने जो है वो जनरल साहब के सामने ये नुक्ता अपना रखा था आपने? जी, हमारी तजवीज़ें ओके हुई जी, उसके ऊपर काम शुरू हुआ। हमने ये एक तजवीज़ दी थी जिसके ऊपर आर्मी चीफ साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया था कि आप पूरा मुल्क अभी ठीक नहीं कर सकते, आप एक नया शहर बनाए, इंडस्ट्रियल सिटी, जहाँ ओवरसीज को लेके आए। हमारे ओवरसीज बहुत फेडअप है पाकिस्तान से, बहुत फेडअप है। वो कहते हैं जी हमने 20 साल पहले एक बर्बाद जमीन ली फैक्ट्री लगाने के लिए, फिर हमें क्या उस फैक्ट्री का हक शुबा हो गया, 20 साल से फैसला नहीं हुआ। सबसे अहम चीज है फौरी फैसला। ये ठीक इंसाफ ले आए, फौरी फैसला ले आए, बिजनेस को हाथ में ले ले, मुल्क आपका दिनों में तरक्की करेगा। कोई सेंस नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। अभी 1063 किलोमीटर की पट्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी साहिली पट्टी है, कराची से लेकर ग्वादर तक, ऐसे ही है। वो साहिली पट्टी के ऊपर अगर 4 किलोमीटर एक टॉप बिजनेसमैन को दे दे लीज के ऊपर, ना मालकानों को मिले 30 साल में, वहाँ आप डेवलपमेंट करें, होटलिंग की, टूरिज्म की, हाउसिंग की, बाकी मुल्क सारे में नई सोसाइटियों की पाबंदी लगा दे, जो हमारा ज़ही रकबा खा रहे हैं, हाई राइज की तरफ जाएं। अब तो बेसिक चीजें, ये सबसे बड़ी जो फसाद की जड़ है वो ब्यूरोक्रेसी है, ना चलती है ना चलने देती है। ये एक SIFC जो बनी है, इसके जरिए बहुत कुछ हो सकता है, इसमें बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी हो, इन्होंने कोई नहीं रखी। अभी हमारी DG साहब से मीटिंग हुई है, जनरल तबस्सुम साहब से, जो SIFC के चेयरमैन है, डायरेक्टर जनरल है, उन्होंने भी हमें अहमियत नहीं दी। फिर हमारी सेक्रेटरी है तारक जमील साहब, तो SIFC का हमारी पर्सनल हमारी मीटिंग हुई है, और वो भी इग्नोर करके बैठे हुए हैं। भाई आपको जो कमाना है, जो आपके सौदे पैदा करने हैं, वो बिजनेस करने हैं। आप लोग तो घर से सोने का चमन लेके पैदा हुए, ब्यूरोक्रेसी में चले गए। आपको कैसे पता कि कारोबार कैसे होता है, क्या क्या मसाइल होते हैं लेबर के। हम तो ड्राइवर के साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं, लेबर के साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं, उनके मसाइल समझ रहे होते हैं, उस हिसाब से चला रहे होते हैं। आप तो बिजनेस यूनिट को नहीं कभी साथ बैठ के आप बैठते हैं, आपने मुझे क्या लेके आना आगे। चले शेख साहब, हम तो अपने प्लेटफॉर्म पे जो है वो ये आवाज उठाते रहेंगे, शायद हमारी आवाज जो है वो हुकामे वाला तक पहुंच जाए और हमारे जो मुआशी मसाइल है इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर जो रियासती एक मजमून मुहिम जो चलाई जा रही है, उस हवाले से हाई कोर्ट एक आखिरी लफ्ज बोलूंगा। जी जी बोलिए। जो कल्चर डेवलप हो चुका वो है, अगर कोई MPA है या MNA है, ठीक है, अच्छे लोग भी हैं, ब्यूरोक्रेट में भी अच्छे लोग हैं, ये इनका एक ही फार्मूला है कि पैसे बनाओ, रात दिन और बाहर निकलो। चले ठीक है, बेशक वो MPA, बेशक MNA, बेशक सेनेटर है, बेशक वजीर है, लेकिन अच्छे लोग भी हैं। लेकिन इसी तरह ब्यूरोक्रेसी का हाल है, पैसे इकट्ठे करो, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा। ये जो नफसा-नफसी बनी हुई है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। करप्शन के ऊपर सख्त सजाएं देनी पड़ेंगी,
اور وہ نظر اصل چیز شیخ صاحب یہ ہے کہ جب تک کرپشن پہ سخت سزائیں آپ کے قانون کا حصہ نہیں ہوں گی اور اس پر امپلیمنٹ نہیں ہوگا، ممکن نہیں ہے کہ ملک جو وہ رائے راست پر آ جائے. قانون ناظرین تو ہمارے مذاق ساتھ بن رہیے گیا. گا، ملتے ہیں ایک بریک بعد. ویلکم بیک. ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کے خلاف مذموم مہم چلانے یا قابل اعتراض مواد اپلوڈ کرنے کے حوالے سے امائکس کیو رائے مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ آیا کہ سوشل میڈیا پر جس شہر سے قابل اعتراض ویلاگ مواد اپلوڈ کیا جائے گا جرم اسی جگہ کا تصور ہوگا یا مدعی جس شہر میں جی چاہے مقدمہ درج کروا سکتا ہے. دوران سماعت جسٹس محسن اختر کیانی نے واضح کیا ہے کہ عدالت سوشل میڈیا پر ایک ہی معاملہ کے حوالے سے ملک بھر میں متعدد مقدمات درج کروانے کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کر دے. انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ایک ہی جرم کے حوالے سے چاہے جتنی بھی ایف آئی آرز درج ہوں، ٹرائل ایک ہی مقدمے کا ہوتا ہے اور سزا بھی ایک ہی کیس میں ہو سکتا ہے. جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل سنگل بینچ نے منگل کے روز ویلاگر عمران ریاض، سینئر صحافی سمیع ابراہیم، محیط پیرزادہ اور ارشد شریف مرحوم کے خلاف سوشل میڈیا پر ویلاگ اپلوڈ کرنے کے الزام پر ملک بھر میں درج فوجداری مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے کے حوالے سے ملزمان کی جانب سے دائر کی گئی آئینی درخواستوں کی سماعت کی توہین عدالت کے ایک سابقہ حکم نامہ کے باوجود وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے مذکورہ بالا صحافیوں ملزمان کے خلاف ملک بھر میں درج مقدمات کی مکمل رپورٹ جمع نہیں کروائی گئی. عدالت کے اس تفصیلات پر اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ آئی جی سندھ کو چٹھی لکھ رکھی ہے لیکن ابھی تک ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا، جس پر فاضل جج نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی جی سندھ وفاقی وزارت داخلہ کی ہدایت پر رپورٹ نہیں دے رہا. انہوں نے کہا کہ اس مقدمہ کو 2 سال ہو گئے جبکہ آج اس کی 15ویں سماعت ہے. ہم کسی دوسرے ملک سے تو نہیں معلومات مانگ رہے، رپورٹ منگوانا کتنا مشکل کام ہے. سوال تو یہی ہے کہ کسی شخص کے خلاف ایک ہی جرم میں مختلف شہروں میں ایک سے زائد ایف آئی آرز کیسے درج ہو سکتی ہیں؟ ان کے خلاف اٹک، چکوال، سرگودا، خوشاب میں درج کچھ ایف آئی آرز تو منسوخ ہو چکی ہیں. فاضل جج نے سوال اٹھایا کہ کیا ملزم 10 اضلاع میں جائے گا، جس پر اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ اگر مختلف تاریخوں میں مختلف جگہوں پر کوئی ایک جیسی قابل تعظیم بات کی گئی ہو تو وہ ایک ہی جرم تصور ہوگا یا نہیں، جس پر فاضل جج نے سوال اٹھایا کہ اگر کسی ریاستی ادارے کو بدنام کرنے کا معاملہ ہو تو کیا ادارہ کے آفس کی حدود میں مقدمہ درج نہیں ہوگا. اس حوالے سے میں ماہر قانون منیر احمد بھٹی صاحب سے یہ پوچھوں گا. بھٹی صاحب، آپ ماہر قانون ہیں اور روزانہ آپ ان ججز کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے مقدمات آپ زیر بحث لاتے ہیں. ابھی جو ریاستی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا مہم مقدمات درج کرانے کا یہ جو مسئلہ ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے حل کر دیا جائے، یہ کہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، یہ سوشل میڈیا پر یہ جو پابندی کا معاملہ ہے یہ بڑا ہی اہم ہے. اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ طرح طرح کی چیزیں، غیر مناسب چیزیں جسے کہتے ہیں، یا کسی کی تضحیک والی ویڈیو بنا کے وہ تو اس پہ سوشل میڈیا پہ بھیج دیتے ہیں جس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور بعض لوگ تو حکومت کے خلاف بھی بنا کے اس قسم کے ویلاگ وہ کرتے ہیں، اور بعض تو پاکستان آرمی کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں. تو یہ بات ٹھیک ہے جسٹس صاحب کی کہ ایسا کوئی نہ کوئی میکانزم بنایا جائے کہ اس بندے پہ ایک ہی مقدمہ ہو. یہ تو نہیں نا کہ آپ نے لاہور میں بھی مقدمہ بنا دیا، پشاور میں بھی بنا دیا، جب وہ چلا ہے کہ جس جگہ کسی نے دیکھا اس نے مقدمہ بنا دیا. تو ایک بندے کے لیے یہ ویسے بھی اتنی جگہ پہ پیش ہونا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. تو اس کے لیے کسی ایک جگہ پہ ایک ہی مقدمہ مطلب اس کو دیکھا جائے کہ جی اس نے یہ کام کیا، پھر اس کا ٹرائل ہو تو تاکہ ملزم کے لیے بھی آسانی ہو اور جو ٹرائل ہے اس کے لیے، اور ٹرائل کورٹ ہے اس کے لیے بھی آسانی ہو. اب یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ دوران سماعت جو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے بھی یہی واضح کیا ہے کہ
جو ملک جی بھر میں متعدد مقدمات درج کرانے والا جو مسئلہ اس کو حل کر دیا جائے، کیونکہ جب جرم ہاں جی ایک جگہ ہو گیا، ایک وی لاگر نے ایک جگہ سے وی لاگ کر دیا، وہ جس جگہ کر سے اس دیا نے جی وی لاگ کیا ہے اس جگہ کی جو ٹیریٹری ہے وہاں پہ وہ مقدمہ درج ہو جائے اور وہ اس کا وہ مقابلہ سامنے کرے. اب وہ جو ہے اس کو اٹک میں بھی پرچہ کیا جا رہا ہے، سندھ کے علاقوں دور دراز علاقوں میں مقدمہ درج کیے جا رہے ہیں، بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مقدمہ درج کیے جا رہے ہیں، تو یہ سلسلہ جو ہے وہ تھم نہیں جانا چاہیے. اب جی بالکل تھم جانا چاہیے، لیکن ہمارے ملک میں سر بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں شاہ سے شاہ کے وفادار بہت زیادہ ہیں، جو ہاں زیادہ وفاداری دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک پارٹی پہ کسی چیز کو کسی کا ویلا پسند نہیں آیا تو اس نے جناب علی انہوں نے کہا چلو نمبر بنانے کے لیے آپ یہ کر دو، ٹھیک ہے. تو وہ دوسرا بندہ کراچی میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ کراچی میں کرنا شروع کر دیتا ہے. ہاں بھائی جس جگہ پہ اس نے بیٹھ کے یہ ولا کیا ہے، جس جگہ کا ہے اسی جگہ پہ ایک ہی ہو تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بات ہے. ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہائی کورٹ میں اکثر ریٹس ایسی لگائی جاتی ہیں جو صرف فیم کے لیے لگائی جاتی ہیں. ہوں بہت سارے ہمارے معزز وکلا جو ہے نا، وہ بڑے نامے گرامی وکلا جو ہے نا، وہ ریٹ لگا کے تو ٹی وی والوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہوں کہ جی یہ میں نے لگائی ہے اور اس میں یہ میں نے کہا ہے کہ فلاں پارٹی کے بارے میں سے. وہ جو پارٹیوں والے ہوتے ہیں وہ پھر اس کو مطلب اڑاتے ہیں بات کو. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، یہ ہمارے ملک کی سلامتی کے خلاف بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور سوشل میڈیا پہ اس قسم کا مواد لوڈ بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے. جس سے ہمارے ملک کی انسلٹ ہو اور کسی کی ذاتیات پہ. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا بھٹی صاحب، میں آج آپ سے بھرپور استفادہ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اچھا عدالت کے استفسار پر اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے یہ بھی موقف اختیار کیا ہے کہ آئی جی سندھ کو چٹھی لکھ رکھی ہے لیکن ابھی تک ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا. تو کیا سر جو وفاقی وزارت داخلہ کی طرف سے چٹھی گئی ہے، تو کیا آئی جی صاحب اس قدر پاورفل ہیں کہ وہ وفاقی وزارت داخلہ کی چٹھی کا جواب نہیں دے رہے، یا اس کے پیچھے کھچڑی کچھ اور پکائی جا رہی ہے؟ دیکھیے جی، اس کے پیچھے کوئی اور بات، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اور بات ہوتی ہے کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. پوچھ کے یہ مختلف لوگوں کے ٹھیک ہے. یہ بیان دینا ہے کہ نہیں دینا، جس کا جواب دینا ہے نہیں دینا، ہاں تو اس طرح ہوتی ہے. ادروائز محکموں کی کیا ضرورت کہ ایک سرکاری طور پہ کوئی بات آئے تو اس کو مانے نہ اور اس کا جواب نہیں آئے. یہ صرف ذاتیت آ جاتی ہے، سیاست آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرا بھٹی صاحب، آخری سوال کا جواب دے دیجیے گا، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، کہ جو پاکستانی عدالتی نظام دنیا بھر میں ہم 130ویں نمبر پر ہیں، اس کو ہاں جی، بہتر کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ آپ کہیں کہ ماشاءاللہ آپ کہیں کہ 130واں نمبر ہے، کہیں 130 کے نمبر کے بعد بھی کئی نمبر ہیں. رضوان صاحب 130 کے بعد، رضوان صاحب 130 کے بعد بھی کئی نمبر ہیں. ہمارا عدالتی نظام بالکل ٹھپ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے عدالتی نظام میں اگر عدالتیں ٹھیک ہوں، اگر عدالتیں صحیح کام کر رہی ہوں، تو یہ نہ اتنے جرائم ہو، نہ پولیس اتنی بے لگام ہو، نہ کسی کی پگڑی اچھالی جائے، نہ کسی پہ ناجائز کیس بنے. ٹھیک. ایک مجسٹریٹ صاحب کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی بندے کو 302 کے مقدمے میں ڈسچارج کر سکتا ہے. مجسٹریٹ 302 کے مقدمے میں ڈسچارج کر سکتا ہے. نہ یہ پاور مطلب ایس جے کے پاس ہے، نہ یہ پاور ہائی کورٹ کے پاس ہے، نہ یہ سپریم کورٹ کے پاس ہے. صحیح. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مجسٹریٹ صاحب میں اتنی پاور نہیں ہوتی کہ وہ ایسا آرڈر لکھ دے جو قانون کے مطابق ٹھیک ہے. چلے تو بھٹی صاحب، جی بات مکمل کیجیے. تو مجسٹریٹ صاحب بھی جو آرڈر کرتے ہیں وہ گول مول اس کی قسم کا آرڈر کرتے ہیں تاکہ مجھ سے کوئی نہ پوچھے. صحیح. ہمارا عدالتی نظام انتہائی افسوس کے رضوان ساتھ صاحب قانون ہے ہی نہیں، رضوان صاحب جی قانون ہے ہی نہیں. قانون پاکستان میں موجود ہے لیکن اس پہ عمل کرنے والے نہیں ہیں. چلے، قانون پاکستان میں موجود. بہت شکریہ ناظرین. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. زیادہ ناظرین، انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت راولپنڈی کے جج ملک اعجاز آصف نے 9 مئی مقدمات میں نامزد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور، شیری مزاری، مراد سعید، مسرت جمشید چیمہ، شبلی فراز اور شہباز گل سمیت 12 ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے ملزمان کو 2 اپریل کو پیش کرنے کا حکم دے دیا، جبکہ عدالت نے 9 مئی واقعات میں ملوث 27 ملزمان کو
पुलिस की तरफ से इश्तहारी करार देने की दरखास्तें मंजूर कर ली। रावलपिंडी के थाना सिटी की पुलिस ने गुज़श्ता रोज अदालत में दी गई अपनी तहरीरी दरखास्त में कर्नल रिटायर्ड शब्बीर आवान, मुसर्रत जमशेद चीमा, मुराद सईद, शिबली फराज, शहबाज गिल, अली अमीन गंडापुर, शीरी मेहरुन्निसा मजारी, साद जमील अब्बासी, आसिम रहमान भट्टी, खादिम हुसैन खोखर और शेख साद बिन आरिफ के वारंट गिरफ्तारी की सदा की थी। दरखास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मज़कूरा मुल्ज़मान में से कर्नल रिटायर्ड शब्बीर आवान, मुसर्रत जमशेद चीमा और शिबली फराज को गुज़श्ता साल 11 नवंबर को चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रावलपिंडी के बयान की रोशनी में मुल्ज़िम नामजद किया गया था, जबकि अली अमीन गंडापुर, शीरी मजारी, शहबाज गिल और मुराद सईद समेत दीगर मुल्ज़मान को रवां साल 17 जनवरी को साबिक अरकान असम्बली सदाकत अब्बासी, फासिक कय्यूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट की दफा 164 के तहत रिकॉर्ड बयानात की रोशनी में नामजद किया गया है। शेख साद बिन आरिफ की गिरफ्तारी के खौफ से दीदा दानिस्ता रिपोश है, लिहाजा अदालत मज़कूरा 12 मुल्ज़मान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करे ताकि इनकी गिरफ्तारी अमल में लाकर मुकदमा की तहकीकात मुकम्मल की जा सकें, इस पर अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना और अपने आस पास का बहुत ज्यादा ख्याल कीजिएगा। कोशिश कीजिए इस माह मुकद्दस में जितनी खुशियां बांट सकते हैं वो बांटें। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात कल दोबारा होगी, तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।